अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है और उम्मीद करते हैं कि आज का जो दिन है बहुत अच्छे से आप गुजार पाएँ। रमज़ान मुबारक एक खूबसूरत महीना है और दूसरा अशरा जो है वो इख्तिताम पजीर हो रहा है। तो बहुत बहुत खूबसूरत मोड़ पे आके हम खड़े हुए हैं, उम्मत मुस्लिमा खड़ी भी है, तो जितना फैज़ हासिल कर सकते हैं करेंगे। टॉप स्टोरी से आगाज़ करेंगे, अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। और दूसरा सेगमेंट हमारा आज बहुत अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स आज के दिन भी हुए। कल जो आने वाला 21वां रमज़ान मुबारक है उसमें भी एक बहुत बड़ी हैपनिंग है। फ़तह मक्का इस्लामी तारीख की एक बहुत बड़ी फ़तह आज के दिन अल्लाह पाक ने मुसलमानों को नसीब फरमाई। और डेफिनेटली जो फ़तह मक्का को पढ़ते हैं या फ़तह मक्का की जो जो इंसिडेंट्स हैं या वाक़यात हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत ये मोड़ था, बहुत खूबसूरत वाक़या है, इस पर रोशनी डालेंगे। साथ साथ कल 21 रमज़ान मुबारक है और चूँकि हमारा शो नहीं होता तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का दिन है। शेर खुदा कल दुनिया से रुखसत हुए थे। उनकी जो हयात मुबारक है, सीरत तैयबा है, उस पर भी रोशनी डालेंगे। और साथ साथ आज दूसरे अशरे का अख्तिताम भी हो रहा है और आज शाम को जो उम्मत मुस्लिमा है वो एतकाफ़ की जो एक खूबसूरत कैफियत है उससे भी गुजरेंगे, एतकाफ़ बैठना शुरू करेंगे, तो इस पर भी ज़रा रोशनी डालेंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। मईशत का पहिया चलेगा तो ही मुल्क खुशहाल होगा। खुद कफालत के हुसूल के लिए गैर मुल्की कर्ज़ों का हजम और जो बोझ है उसे कम करना होगा। साथ साथ GDP में इजाफा करना होगा और रोज़गार के मौके पैदा करने होंगे। ज़राअत और IT के शोबों को तरक्की, तवानाई के शोबों में जो इस्लाहात हैं वो करनी होंगी। साथ साथ स्मगलिंग का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करना होगा। जिम्मेदारी लिए बगैर दुनिया का कोई निज़ाम नहीं चल सकता, ऐसा कहना था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का। कल काबीना के इजलास को उन्होंने हेड किया और दो टोक अल्फाज में उन्होंने वो सारी चीज़ें सामने रखी जो हमने देखा है कि जो पॉलिसीज़ इनिशिएट की गई थी पिछले 16 माह की गवर्नमेंट में, जिसमें शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो उन सारी बातों को पूरा करने का वक्त है। और हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक उन्हीं इश्यूज़ को एड्रेस किया जा रहा है। कोई इंतकामी सियासत की बात नहीं की जा रही, किसी ऐसी बात में कि जहाँ हमें कोई तजाद दिखाई देता है वो नहीं की जा रही। सिर्फ मुल्क को बचाने की बात की जा रही है, मईशत को बेहतर बनाने की बात की जा रही है। बहुत खुशाइंद अमल है। इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, आबिद हुसैन साहब, किसी तारीफ के मुताबिक नहीं। आबिद साहब, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। आबिद भाई, PM साहब का जो एक एक बात है, कल हमने देखा उन्होंने बड़ा स्ट्रेस दिया है, इकॉनमी को बेहतर करना है, कर्ज़ों को कम करना है, GDP को बेहतर बनाना है। हम देखते हैं 2013 के बाद का जो पाकिस्तान था जिसमें नून लीग की गवर्नमेंट थी, फिर 2016 में IMF को भी हमने खुदा हाफिज़ कहा। 2017 वाज वन ऑफ द ब्यूटीफुल ईयर्स कि पाकिस्तान ने सस्टेन किया। फिर कुछ हालात, इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि हम बैक फुट पे चले गए, थोड़ा सा मुश्किल सूरत हाल में चले गए। अब आपको लगता है कि आने वाली जो 5 साल हैं, थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी कहा है कि मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा, लेकिन हम उन पॉलिसीज़ को इनकॉर्पोरेट करेंगे कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर साबित हों। 5 साल को किस तरह देखते हैं अंडर द शेडो ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब? जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, देखिए ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का कैबिनेट से खिताब है और उसमें जो उन्होंने सारा एक रोड मैप दिया है इसके मायशी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि बहुत सख्त फैसले करने हैं। FBI निज़ाम को सही करना है, टैक्सों के निज़ाम को सही करना है। और ये हकीकत है कि जब तक हमारी माशी सूरत हाल बेहतर नहीं होगी हम मुल्क में तरक्की नहीं ला सकते। और जो तरक्की का पहिया हमारा बीच में ऐसे खुदा न खास्ता मामलात आ जाते हैं, ऐसे कुछ हालात पैदा हो जाते हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो चलती हुई तरक्की वो रुक जाती है। और ये जो हमें ब्रेक्स लगे हैं, कोई एक दफ़ा नहीं लगे हैं, माजी में बहुत सारे टाइम 70 साल से ज़्यादा हमें इन चीज़ों को देखते हुए हो गया है। और हर दफ़ा पाकिस्तान सर्वाइव करता है, हर दफ़ा उस बहरान से निकलने की कोशिश करता है। कभी कभी उसे बहुत अच्छी कामयाबी भी मिली। और लेकिन अब मैं समझता हूँ कि इनको जो भी हुकूमत में इस वक्त लोग हैं, कोalition गवर्नमेंट भी है ज़ाहिर है, इनको चाहिए कि बहुत ही संजीदगी के साथ इन मामलात को देखें और सज़ा और जज़ा का निज़ाम ऐसा कायम करें कि जो हमारी हुकूमती मशीनरी है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे टैक्सों के निज़ाम से मुंसलिक लोग हैं, उनको बहुत साइंटिफिक तरीके से जो है वो इस्तेमाल करना होगा। उनकी सलाहियतों को, सलाहियतों की कमी नहीं है हमारे यहाँ, माशाल्लाह एक से एक एक्सपर्ट्स लोग हैं और हमारे ही लोग जाके बाहर मुल्कों में खिदमात अंजाम देते रहे हैं। और अब भी हमारे जो वफाकी वज़ीर ख़जाना की खिदमात ली गई हैं उनको बुलाया गया है। तो मैं समझता हूँ कि कुछ मईशत की बहाली की तरफ पेशकदमी हो रही है। अल्लाह करे कि वो वक्त मिल जाए, इन लोगों को इतना वक्त मिल जाए और इतनी सलाहियत से फ़ायदा उठाने का मौका मिल जाए
کہ ملک آگے کی طرف بڑھ جائے. انشاءاللہ بالکل ٹھیک. آپ نے بڑا خوبصورت انداز سے اس پہ روشنی ڈالی. اچھا, چونکہ ذمہ داری کی بات کی گئی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ ہم ذمہ داری لیے بغیر جو ہے دنیا کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ کوئی اس طرح کا نظام ہے وہ نہیں چل سکتا, یہ بڑی ایک خوبصورت کیفیت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یوتھ کی بات کر لی جائے, بڑا امپاورڈ ہے, پاکستانی معاشرہ بہت امپاورڈ ہے, عقل بوجھ بھی رکھتا ہے, سمجھ بھی رکھتا ہے, لیکن ذمہ داری کے ایلیمنٹ سے ہم تھوڑے سے بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اور یہی اشارہ کرنا تھا پرائم منسٹر صاحب کا کہ ان چیزوں کے جتنے بھی حالات ہیں, جتنے بھی واقعات ہیں, اگر ہم ذمہ داری نہیں لیتے تو کون لے گا. اس چیز کو کیفیت کو کس طرح بہتر بنایا جائے؟ جی, جیسے میں نے ابھی کہا کہ جزا اور سزا کا نظام جب تک کسی بھی معاشرے میں نہ ہو تو غیر ذمہ داری بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو یہ ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے, دیکھیے ہم کسی کو کوئی ڈنڈے مار کے سارے کام نہیں کرا سکتے. ہم میں سے ہر شخص اپنی اپنی جگہ پر ایک ذمہ دار شخص ہے اور اپنی صلاحیت رکھتا ہے. اپنی صلاحیت رکھتا ہے. تو لوگوں کو اب خود محسوس کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی سرکاری ادارے میں ہیں, اگر ہم ٹیچر ہیں تو کیا اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں, اگر ہم کوئی ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہیں تو کیا ہم اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. اب مجھے آپ بتائیے کہ اگر مہنگائی اگر بڑھ رہی ہے اور بے تحاشا بڑھ رہی ہے تو اس میں صرف وفاقی حکومت کو قصوروار نہیں ہے یا صوبائی حکومت براہ راست قصوروار نہیں ہے, اس میں پورا ایک سسٹم موجود ہے. ہم لوگ بھی قصوروار ہیں. تو اس میں اگر وہ سارے لوگ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں, جو بیچنے والا ہے وہ بھی منافع مناسب لینے کی ذہن بنا لے, اور جو لوگ اس کو واچ کر رہے ہیں سسٹم کو, وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں, اپنے ٹھنڈے کمروں سے باہر نکلیں, عوام کو ریلیف پہنچانے کی بات کریں. دیکھیے وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت جو ہے وہ بڑے پیمانے کی پالیسیاں بنانے کے لیے ہوتی ہیں. 5 ایئر جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. وفاقی حکومت کی زیادہ توجہ تو فورن پالیسی پر ہوتی ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں اور ہمارے جو دیگر لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں, اتنے فورمز بنے ہوئے ہیں, ان فورمز پہ روزانہ کی بنیاد پہ نیگوشیشنز ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں اس طرف ان کو توجہ وہ وہاں رکھیں. اور جو ہمارا پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے, تو یہ جو ذمہ داری کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ذمہ داری لینی چاہیے. یعنی اگر وزیر اعظم یا پنجاب میں مریم نواز صاحبہ یہ اگر جانچ کر ایک ٹھیلے والے سے پوچھ رہی ہیں کہ کتنے کا بیچ رہے ہو, تو میرے خیال سے یہ ایک موٹیویشن کے لیے تو ہو سکتا ہے, لیکن یہ ریگولر نہیں کر سکتے. اب اگر یہ سی ایم لیول پہ لوگ روزانہ جا کے جو ہے وہ بھاؤ تاؤ کریں گے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر, تو یہ تو پھر وہ اپنا نظام کیسے چلائیں گے. بالکل ایسے ایک موٹیویشن کے لیے افسران کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم یہ چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں, اب آپ نے نہیں کیا تو پھر ہم آپ سے پوچھیں گے. یہ کرنا پڑے گا. بالکل ذمہ داری والی بات کا اشارہ اس طرف ہے. بالکل صحیح, اور ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے کچھ. اچھا, اگر میں قرضوں کی بات کروں تو اگر ہم 2018 کی بات کا ٹینیور دیکھتے ہیں, سیڈلی اتنے زیادہ قرضوں میں ایڈیشن ہوا, پھر نیریٹو ایک اس طرح کا بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ ہم تو قرضے اتار رہے ہیں, مشکل فیصلے کر رہے ہیں, ٹیکسز کی امپلیمنٹیشن بھی ہوئی, انڈائریکٹ ٹیکسز کو بھی بڑھایا گیا, ہر چیز ہم نے دیکھی کہ ایسی ہوئی. انفلیشن 4% سے لے کے جس طرح 23-27% پہ رائز کی ہے ڈیورنگ دیز 3 ایئرس. آپ کو نہیں لگتا کہ جو مجموعی طور پر ان 3 سالوں میں 3.5 سالوں میں قرضے لیے گئے ہیں, اتنی تو پاکستان کی تاریخ میں بھی ہم مجموعی طور پہ بھی دیکھیں تو قرضوں کا حجم نہیں تھا, اس چیز کو اب کنٹرول کرنا آپ کو نہیں لگتا بہت ایک مشکل پیرامیٹر ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں انٹرنیشنل فیکٹرز بہت سارے انوالو ہیں. جی, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک وجہ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہوگا. تو اس میں جو ہمارے پاس انٹرنیشنل فیکٹرز ہیں, ڈالر کا مسئلہ ہے, ہمارے پاکستانی روپی کی جو ویلیو کم ہوئی اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے. امپورٹ پالیسی ہماری جو تھی اس میں کچھ بہت نقائص تھے اس وقت, جو ایک بالکل امپلیمنٹ جس طریقے سے کر دی گئی اور پورٹس کے اوپر چیزیں رک گئیں, اس کی وجہ سے ہماری جو یہاں پہ ملٹی نیشنل کمپنیز تھی ان کے سارے سامان رکنا شروع ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. اور جو ابھی اشارہ آپ نے دیا تھا اپنے انٹرو میں کہ FBR کے نظام کو صحیح کرنا ہے, ہمیں کسٹم کے نظام کو صحیح کرنا ہے, ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں, لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں ساری. ان کو اگر ان پہ ٹھیک سے عمل کیا جائے, بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر سب اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں تو یہ سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور ہماری جو پوزیشن یہاں پر آئی ہے اور جو ہم اتنی زیادہ قرضوں کی طرف گئے ہیں, تو اب جو ہونا تھا وہ تو وہی والی بات ہے کہ ہو چکا, اب اس کو سنبھالنا ہے. اگر ہم نہیں سنبھالیں گے تو اب کون سنبھالے گا؟ پھر بالکل موجودہ لوگوں کو ہی سنبھالنا ہے, سب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. عابد صاحب, موونگ آن ٹو دی نیکسٹ اسٹوری. انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ 9 مئی کے جو کچھ افسوسناک سانحہ ہے, اس میں پہلی جو سزا یا پہلا فیصلہ جب وہ آ گیا ہے 9 مئی انسیڈنٹ میں 51 افراد کو 5 سال کی قید سنائی گئی ہے. ہم دیکھ رہے تھے کہ اسٹیٹ کی طرف سے بھی, حکومت پاکستان کی طرف سے بھی, پھر ہمارے عسکری اداروں کی طرف سے بھی لینینسی کافی دکھائی گئی ہے, کافی
سوچ بحث اور فکر کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کے فیصلے جو ہماری عدالتوں کی طرف سے آئے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اب چونکہ ظاہر ہے یہ اگر 9 مئی کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہر پاکستانی جو کہ شعور رکھتا ہے اس کا دل بڑا افسردہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا سانحہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ جزا اور سزا کا نظام تو آپ نے ضروری ہے۔ بالکل جی پہلے بھی مینشن کیا تو definitely۔ یہ 9 مئی کے جو واقعات پر سزا، پہلی سزا جو فیصلہ سامنے آیا ہے، یہ اسی کا ایک حصہ ہے جی جی کہ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو آپ کو سزا تو دینی پڑے گی۔ بالکل اگر آپ سزا نہیں دیں گے تو جو دوسرے لوگ ہیں پھر ان کی ہمت بندھے گی، اور جن لوگوں نے پہلے جو کچھ کیا تھا بعد والے اس سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ وہ دوبارہ بھی دیکھیے اب ریاست کو بچانے کے لیے اگر ریاست کے کچھ اصول ہیں، قواعد ہیں، تو ان کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہوگا۔ صحیح اگر ریاست اپنے فرائض پورے نہیں کرے گی جی تو لوگ تو چلے نہیں کر رہے ہیں، تو پھر تو اور معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو ایک ریاستی فیصلہ ہے، ہماری آنریبل جو عدالتیں ہیں ان کی طرف سے ایک فیصلہ آیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اس میں کہ اگر جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ایک سیاسی طور پہ کچھ ہوا ہے، غلط ہوا ہے، تو وہ اپیلیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کورٹس ہیں، اپیلیٹ کورٹس ہیں، اپیلیٹ کورٹس میں چلے جائیں، کورٹس میں جائیں، وہاں پہ جا کے کہیں کہ جی ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ سزا ہوئی ہے تو ان کو فوراً امپلیمنٹ ہو جائے گا، تو ان کے پاس موقع موجود ہے اپنی صفائی پیش کرنے کا۔ اپنی صفائی پیش کریں، اور گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ایسا نہیں چاہتی کہ کسی کو زبردستی سزا دے۔ اگر کوئی شواہد ایسے ہوں گے کہ اس سے ان کے بچنے کی راہ نکلتی ہے، تو آپ تو دیکھیں ہمارے یہاں تو عید پر بھی قیدیوں کو چھوڑا جاتا ہے، ہم بڑے مواقع پہ چھوڑتے ہیں۔ سر 2 دن پہلے کی آپ دیکھ لینا اسٹیٹ نے 24 لوگوں کے نام ECL سے نکال دیے۔ جی بالکل۔ تو اس سے بڑا جیسچر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسٹیٹ تو چاہتی ہے کہ کوئی ایسی فضا پیدا ہو جائے کہ جس میں لوگوں کی بدگمانی ختم ہو۔ جی اب اگر بدگمانی ختم نہ ہو رہی ہو اور لوگ اس پہ اصرار کر رہے ہوں اپنے جرم پر، تو پھر سزا دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ رائٹ۔ اچھا عابد صاحب، تھوڑا سا میں ایک اس واقعے سے جڑا ہوا ایک اور بھی سچویشن کو ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ یو آر دی ایکسپرٹ ہے۔ ہم اگر سوشل میڈیا کی بات کریں، اخبارات میں ہمیں ذمہ داری دکھائی دیتی ہے، ٹی وی چینلز پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ حد تک ہمیں ذمہ دارانہ صحافت دکھائی دیتی ہے، لیکن جب سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، ایک تو ہر شخص اپنے آپ کو صحافی سمجھ بیٹھا ہے، دوسرا جو اخلاقیات ہیں یا پھر جو ایتھکس ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، اور پھر جو ہمارے ڈیکوریٹڈ انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے ہماری پاک افواج کے ادارے ہیں، ہماری معزز عدالتیں ہیں، جوڈیشری ہے، ہماری حکومتیں ہیں، ہماری بیوروکریسی ہے، سب کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ دس نیڈس ٹو اسٹاپ؟ اٹس ہائی ٹائم، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ملک ہے اسے ڈیمیج ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ یہ دیکھیں اس میں جو خامی ہے نا بیسیکلی وہ تربیت کی کمی کی وجہ سے سارا بالکل کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے تعلیمی اداروں نے وہ سوچ پیدا نہیں کی ہمارے ینگسٹرز میں، ہمارے نوجوانوں میں، کہ ہمارے جو جینے مرنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں آپ کو اس معاشرے میں اس ریاست کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پاکستان میں رہ کر پاکستان کو خدا نہ خواستہ جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دوں۔ خامیاں کس ملک میں نہیں ہیں؟ ہم اپنے ملک کو دیکھ کر پتہ نہیں کتنی خامیاں نکالتے ہیں، لیکن ذرا باہر جا کر دیکھیں کیا کیا مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں تو آپ کو اپنا ملک بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے، بہت اچھا لگے گا۔ جو لوگ باہر رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم جن مسائل سے گزر رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ اچھا، ہر آدمی خوشحال وہاں بھی نہیں ہوگا اور یہاں بھی نہیں ہوگا، ایکول تو آپ کسی کو کر ہی نہیں سکتے۔ تو ہمارا جو دین فطرت ہے اس میں بھی یہ چیز ہے کہ بھئی آپ کے جو طبقات بنائے گئے ہیں وہ اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کا کام کریں گے۔ تو اب اگر ان طبقات میں سے کوئی طبقہ جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی پر آ جائے اور سوشل میڈیا کا مس یوز شروع کر دے، تو بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں جو آنرشپ ہے وہ خود اسی کے پاس ہے، اور اخبارات اکاؤنٹیبلٹی اس طرح ہو نہیں پا رہی۔ جی اخبارات اور کنونشنل میڈیا جو ہے، الیکٹرانک میڈیا، اس میں کم از کم ایک آنرشپ کسی کے پاس ہے، ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے، پورے چین آف کمانڈ بنائی ہوئی ہوتی ہے، ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، ایڈیٹر ہے، ڈائریکٹر نیوز ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب جو لوگ یوٹیوب کو استعمال کر رہے ہیں یا اور جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہ خود ہی اس کے مالک ہیں، تو چیک اینڈ بیلنس تو ہے ہی نہیں۔ اب جو اس کے دل کی بھڑاس ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر دے کر کوئی بڑا کوئی فریضہ انجام دے دیا، حالانکہ فریضہ نہیں ہے، وہ بیسیکلی بہت نقصان دہ چیز ہے۔ آپ اخلاقیات کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کرنا آپ کا حق ہے، آزادی اظہار آپ کا حق ہے، ہمارا آئین بھی اس کو جو ہے سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن مجھے آپ بتائیے کہ جو ہماری اتنے کروڑوں کی آبادی اور کروڑوں لوگ یوزر ہیں اس کے، لیکن ان میں سے چند لوگ ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا امیج دن بدن خراب ہو رہا ہے۔ اور اس امیج کے خراب ہونے کی وجہ سے جو آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ ہم معاشی طور پر کبھی آگے جانے لگتے ہیں تو کبھی ایک جرک آ جاتا ہے، تو یہ بیسیکلی جرک کیوں آتے ہیں؟ ہم نے اپنا ٹرسٹ جو ہے خراب کیا ہوا ہے۔ تو ہمارا ٹرسٹ کون لوگ خراب کر رہے ہیں؟ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کی تربیت میں کمی رہ گئی ہے، یا جو معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں، معاملہ فہمی ان کے پاس سے کبھی گزری نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں تو پھر ہوں گی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس دیکھیے جو اسٹیٹ کے پاس ہے وہ بڑی پاور ہوتی ہے،
اسٹیٹ اپنی پاور کو استعمال کوئی وہ والی پاور نہیں کہ ان کو کوئی جبر کر کے اور بٹھا کر کہ نہیں تم ایسا نہیں کرو، ایسا اس دور میں ممکن نہیں ہے، لیکن آپ تربیت کا ایک وہ پھیلا سکتے ہیں۔ دیکھیے آپ کے پاس جو ایک اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے، پی ٹی وی ہے، آپ کے پاس جو دوسرے ٹیلی ویژنز ہیں، آپ ان کے اوپر پروگرامز کرنا شروع کریں اور ہماری نوجوان نسل کو گائیڈ کریں۔ دیکھیے جو نوجوان نسل ہے یہ بھٹکنے میں اس کو زیادہ دیر نہیں لگتی ہے بالکل، تو اب ان کو رہنمائی کی اگر ضرورت ہے تو آپ رہنمائی پرووائڈ کر دیں، لیکن اگر آپ رہنمائی کے بجائے الٹا ان پہ اسی شدت کے ساتھ ریئیکٹ کریں گے تو پھر وہ ریئیکشن بڑھے گا۔ تو ریئیکشن اگینسٹ ریئیکشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ریئیکشن کو آپ پولائٹلی سمجھا کر بجھا کر طریقے سے کریں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ عرصے میں یہ چیزیں ڈائلیوٹ ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں ابھی ریسنٹلی آئی وینٹ ٹو ٹرکی، تو میں نے وہاں ایک چیز دیکھی، بلکہ انفیکٹ کچھ اور بھی ممالک میں جانا ہوا، تو جو انفلیشن کا ایلیمنٹ ہے اس وقت دنیا بھر میں کے جو ممالک ہیں وہ اس کو فیس کر رہے ہیں، اور میں جب کمپیئر کرتا ہوں پاکستان کے ساتھ اگر دیگر ممالک کو جس میں یورپین کنٹریز ہیں یا پھر ویسٹرن کنٹریز ہیں، ابھی تو مجھے تو مہنگائی دکھائی نہیں دیتی پاکستان میں، کیا یہ تاثر بھی درست ہے؟ نہیں، میرے خیال سے اس میں مہنگائی نظر نہ آنا اور مہنگائی ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیے اس میں وہی والی بات ہے کہ کچھ لوگوں کی کیپیسٹی ہے کہ جو مہنگائی جتنی بھی اس کو افورڈ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارا بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ مہنگائی کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور اس وقت جو لوگوں کی حالت ہے، جو ان لوگوں کی جو ہمارے یہاں سیلری اسٹرکچر ہے، اس سیلری اسٹرکچر میں آپ یہ دیکھیں کہ جو مہنگائی اس کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے اداروں نے اپنے اپنے وقت پر، جو پرائیویٹ ادارے ہیں خاص طور پر، انہوں نے تنخواہیں نہیں بڑھائیں، کورونا سے لے کے ان کے پاس ایک ہی رونا ہے، کورونا کے بعد جو ہے رونا رہ گیا ہے کہ جی ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے، انہوں نے تنخواہیں نہیں بڑھائیں اتنے سال تک، بلکہ تنخواہیں کم کر دیں، لیکن مہنگائی بڑھتی رہی، تو اس کی وجہ سے جو اس کی کیپیسٹی ہے ایک عام آدمی کی، جو قوت خرید ہے، وہ اتنی کم ہو گئی ہے کہ اب اس کے لیے گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اچھا جو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جس تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتی، تو دیکھیے وہ جو وہاں کا معاملہ ہے، وہاں پہ جو ان کی کرنسی ہے اس کی ویلیو بہتر ہے، اور یہاں پر کرنسی ویلیو بہت خراب ہو گئی ہے، تو اس لیے ایک طبقہ وہ ہے جو ہر صورت میں آپ کو ہر دور میں ہی آپ کو بہت خوشحال نظر آئے گا، اس لیے کہ وہ پہلے سے ان کے پاس ہیں، اتنی استطاعت ہے کہ وہ ہر مہنگائی کو افورڈ کر لیتے ہیں۔ ہمیں صرف توجہ دینی ہوگی کہ غریب طبقہ جو ہے اس کے لیے کیا کیا جائے، اور میں تو پہلے بھی کسی فورم پہ یہ بار بار مشورہ دیتا رہا ہوں کہ آپ یوٹیلیٹی اسٹور پر جو اربوں روپے کی امداد دیتے ہیں سبسڈی کے نام پر، یہ کرنے کے بجائے آپ جو تھوک مارکیٹیں ہیں آپ ڈائریکٹ ان کو بینیفٹ دیں، تاکہ وہ بینیفٹ ایک عام دکاندار تک پہنچے۔ ہر آدمی یوٹیلیٹی اسٹور نہیں جا سکتا، اور ہر اتنے زیادہ یوٹیلیٹی اسٹور نہیں ہے کہ سب لوگ پہنچے، یا اگر پہنچے تو وہاں قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، پھر وہاں پہ انٹرنل چور بازاری الگ ہے، تو عام آدمی تک وہ اربوں روپے کا بینیفٹ نہیں پہنچ رہا۔ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے جی، پوائنٹ ویل ٹیکن۔ اچھا میں اگر ایک اور نیوز سٹوری کی طرف نظر دوڑاؤں تو ایف بی آر اور سندھ کے درمیان مسائل حل کرائیں گے، وفاقی وزیر خزانہ صاحب کا ایسا کہنا تھا۔ آئی تھنک اب تو یہ چیز بھی کافی ڈائلیوٹ ہوتی جا رہی ہے، جو کہ ایک رفٹ ہمیں دکھائی دیتی تھی بٹوین پروونسز، میرے خیال سے ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم حکومت کے بعد سے خاص طور پر جو کولیشن گورنمنٹ ہے، اب یہ ایوری پارٹی از آن دا سیم پیج، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آنے والے کچھ سال ہیں اس میں یہ ایشو بھی سالو ہو جائے گا؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اداروں کی آپسی بھی کبھی بھی ہلکے پھلکے اختلافات رہتے ہیں، اب اس سچویشن کو کس طرح بہتر بنایا جائے گا، اور یہ بڑا پازیٹیو بیان مجھے تو دکھائی دیتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت اچھا اسٹیپ ہے، اور میرے خیال سے ہر وفاقی وزیر خزانہ جو بھی آتے ہیں اپنے اپنے دور میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سارے مسئلے حل ہوں، لیکن دیکھیے اس میں جو ایک کمی ہے، جو مسنگ لنک ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سارے اسٹیک ہولڈرز کو لے کر نہیں بیٹھتے، ٹھیک ہے، اور اسٹیک ہولڈرز کو لے کر نہ بیٹھنے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، اور اتنے عرصے ہم نے رپورٹنگ کی ہے، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے بخوبی کہ جو ہمارے ادارے ہیں، چاہے وہ ایف بی آر ہو، کسٹمز ہوں، یا جن سے ان کا واسطہ ہے، تاجروں سے ہر وقت ان کا رابطہ ہے، تو ہمارے جو بلڈرز ہیں جو ملک کی ترقی میں بڑا حصہ لے رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ جب بجٹ آنے لگتا ہے اس سے کچھ پہلے ایک ایکسرسائز ہوتی ہے کہ سب سے پروپوزلز مانگے جاتے ہیں کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں، کاٹی والے کیا چاہتے ہیں، سائٹ ایریا والے کیا چاہتے ہیں، بلڈرز کیا چاہتے ہیں، سب اپنے اپنے پروپوزل دیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے اسلام آباد میں جا کر وہ پروپوزل جو ہیں وہ ڈمپ ہو جاتے ہیں، اور جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میں نے انٹرویوز اتنے سارے لوگوں کے کیے ہیں اپنی اس میں رپورٹنگ کے دوران، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروپوزل سائڈ میں رکھے ہوتے ہیں، پالیسی وہی کوئی چلی ہوئی آ رہی ہوتی ہے اور اسی کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب وفاقی وزیر خزانہ صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں اور برج بن رہے ہیں، تو میرے خیال سے اب وہ وقت آ گیا ہے
کہ گورنمنٹ آف سندھ ہو، فیڈرل گورنمنٹ ہو، جو اب آلریڈی ایک چیز پر ہیں، تو اسٹیک ہولڈرز کو ضرور ملا لیں. کل بھی میں کاٹی کی سائڈ سے ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ اس میں انہوں نے ٹیکس کے نظام پر جو نئی اصلاحات لا رہے ہیں اور طریقہ کار کو ذرا امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو جو تاجر ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں اعتماد میں لیں، اس کے بعد یہ کریں. جیسے ابھی سابق وفاقی وزیر خزانہ نے بھی ایک بات کہی کہ جی جو دکاندار ہے اس کے پاس شٹر گرانے کی ایک بڑی قوت ہوتی ہے. اگر آپ ذرا سی اس کی پالیسی سے اگینسٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم دکانیں بند کر دیں گے یا کاروبار بند کر دیں گے، تو یہ نوبت آنی نہیں چاہیے. تو یہ جو بیان ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ یہ ساری چیزوں کو طے کریں اور طے کرنے کے بعد پالیسی امپلیمنٹ کریں تاکہ سب لوگ اس کو بخوشی قبول کریں، بجائے اس کے کہ ایک طبقہ کہہ کہ جی ہمارے تو خلاف کوئی اسٹیپ ہو گیا ہے. بدگمانی ختم ہونی چاہیے. صحیح. اچھا، چونکہ ظاہر ہے ٹیکسیشن کی اگر بات کی جائے، ہم نے دیکھا کہ کچھ 1-2 ماہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریکارڈ بریکنگ ٹیکس کلیکشن بھی ہوتی ہے. پھر نگران حکومت نے بھی یہ بتایا کہ اس دفعہ کی جو ٹیکس پالیسیز امپلیمنٹیشن تھی بہت زبردست انداز سے ہوئی ہیں. کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وزیر خزانہ صاحب کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں انہوں نے کہا جی ٹیکس نیٹ کو بہتر بنانے کے لیے خاص طور پر جو شاپ کیپرز ہیں، ریٹیلرز ہیں، ان کو بھی ریگولیٹ کیا جائے تاکہ جو 1200 مہینہ ایک ٹیکس کی فگر آ رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد کیونکہ ظاہر 1200 روپے آئی تھنک میرے خیال سے نکالنا تو مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کوشش کریں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ کیونکہ حکومت تو چاہ رہی ہے کہ کسی بھی طرح جو آلریڈی ٹیکس دے رہے تھے ان کو ایگزیمپٹ کیا جائے، ان کو ریلیف دیا جائے، اور جو نہیں دے رہے تھے ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. یہ کس طرح کا اسٹیپ آپ دیکھتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے، یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا اور اس کے لیے کوششیں بھی کسی حد تک ہوئی ہیں، لیکن بات وہی آتی ہے کہ اخلاص کے ساتھ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا. اور کہیں نہ کہیں کوئی ایسے پولیٹیکل پریشرز آ جاتے ہیں، کہیں پر کوئی پریشر گروپس کے پریشر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پالیسیاں امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی. اور اگر یہ اعتماد میں لے کر سارے لوگوں کو ٹیکس کا کوئی اچھا ایک نظام بناتے ہیں تو میرے خیال سے اس کا فرق پڑے گا. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ اب اگر آپ کسی اچھی جگہ سے شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کو جو رسید ملتی ہے اس کے اوپر باقاعدہ پوائنٹ آف سیل کا پورا ایک مینشن ہوتا ہے. پہلے نہیں تھا. تو اب آپ اگر عام کسی بیکری شاپ سے اگر کوئی چیز لے رہے ہیں اور اس کی وہ رسید لے رہے ہیں آپ اس سے، تو اس کے اوپر مینشن ہے کہ 500 کی آپ نے اگر کوئی بیکنگ آئٹمز لیے ہیں تو اس کے اوپر 50-60 روپے گورنمنٹ کے کھاتے میں جا رہے ہیں. پہلے یہ ساری چور بازاری ہو رہی تھی. تو اب اگر اسی چیز کو وہ سائنٹیفکلی اعتماد میں لے کر نچلی سطح تک اور لا رہے ہیں اور ٹھیلے کی سطح تک بھی جا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے ٹھیلے والا ویسے بھی لوگوں کو بھتے دے رہا ہے، بالکل ایسے جو چلتے پھرتے اس سے پیسے مانگ رہے ہیں، اسے ریگولیٹ کیوں نہ کر دیا جائے؟ اس کو ریگولیٹ کر دیں آپ اور اس کو تحفظ دے دیں ساتھ ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. تو جب وہ کہے گا میں نے اتنے پیسے ایجنسیوں کو دینے ہیں مختلف جو مجھ سے آ کے پیسے مانگ رہے ہیں، اگر میں گورنمنٹ کو دے رہا ہوں اور کسی کھاتے میں جا رہا ہوں، اس کی رسید ہے میرے پاس، پھر مجھے کوئی یہاں تنگ بھی نہیں کرے گا، تو وہ اس کو آپ تحفظ بھی دیں اور اس سے پیسے بھی لیں تو خوشی سے دیں گے دکاندار. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. عابد صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ نے وقت نکالا. یہاں لیتے ہیں آپ سے جی ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے کیونکہ ظاہر اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ آج کے دن ہوتا ہے، کل بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے، تو دونوں پر روشنی ڈالیں گے. کیپ واچنگ ڈیبیٹ. جمہوری نظم میں حقائق سیاسی ہوں یا معاشی، لازم ہے کہ دستور کی حد بندیاں ہوں تاکہ جمہوری اداروں پر عوام کا اعتماد برقرار رہ سکے. ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے قومی وحدت ضروری ہے. معاشی توازن، سیاسی برداشت، اختلاف رائے کی توقیر اور آئین کی بالادستی، ان تمام امور سے جڑے حقائق پرکھنے اور جاننے کے لیے دیکھیے پروگرام شاہراہ دستور شب 11:05 ہر ہفتے اور اتوار کی رات صرف PTV نیوز پر.
السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ایٹ 8 کیونکہ ظاہر ہے یہاں ہم نے اناؤنس کیا تھا کہ اب بات کریں گے اسلامی تاریخ کے بہت بڑے واقعات پر. آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے. آج 20 رمضان المبارک ہے، فتح مکہ کا دن ہے. ایک بہت بڑی فتح اللہ پاک نے ایک ایسے سربراہ جو کہ دونوں کائنات کے بادشاہ ہیں، سرکار ہیں، آقا ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سایہ، ان کی زیر قیادت مکہ کو فتح کیا گیا. اور ڈیفینیٹلی ایک ایسی صورتحال تھی کہ عام معافی کا اعلان بھی کر دیا گیا وہاں پر، اور بہت خوبصورت کیفیت تھی. تمام تر جو دشمنان مکہ تھے یا اسلام تھے ان کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک بہت لینینسی دکھائی دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے لیے. تو ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، اس کو آج ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ کل چونکہ ہمارا شو نہیں ہوتا، ہم بہت بڑا دن ہے اور مولا علی کی کل شہادت کا دن ہے، شیر خدا دنیا سے رخصت ہوئے. اس واقعے کو بھی ڈسکس کریں گے. ساتھ ساتھ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا عشرہ آج مکمل ہونے جا رہا ہے، اعتکاف کی صورتحال بھی ہوگی، اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اور پھر کچھ ایسے ایکس فیکٹرز ہیں کہ جو اسلامی روح کو، یا پھر جو اسلام ہے ایک خوبصورت مذہب ہے، ہمارا مکمل دین ہے، اس کو کہیں نہ کہیں کچھ ایسے انسیڈنٹس یا ایسے واقعات ہیں کہ جو کہ نہیں ہونے چاہیے، یا کچھ ایسی لوگ ہیں کہ جو اس کی روح کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے کہ ان ساری چیزوں کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے معاشرے سے. بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سید شہریار داؤد صاحب، اسلامک اسکالر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں عمر بھائی؟ اللہ کا شکر، آپ کی دعائیں. اچھا، فتح مکہ آئی تھنک ہر مسلمان بچہ یہ واقعہ جانتا ہے. مسکراہٹ آ جاتی ہے چہرے پہ، ایک دم سے جو دماغ ہے وہ روشن ہو جاتا ہے. ایک ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی. ہم اگر اسلامی تاریخ میں پیچھے بھی چلے جائیں بہت زیادہ، وہاں بھی ایسی کوئی مثال نہیں ہے. آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اتنی خوبصورت فتح کا سلسلہ، پھر اس کے بعد معافی کا اعلان کر دینا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ذرا روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان اللہ. یہ وہ تاریخی دن ہے کہ جسے قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یوم فرقان کا نام دیا. بے شک، فرق کرنے والا دن. کیا بات ہے. حق اور باطل کا فرق کرنے والا دن. اس فتح مکہ کو، اس کے پیچھے بڑے عوامل ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے، رحمت للعالمین، بے شک، صلی اللہ علیہ وسلم، اس رحمت کا اتنا بڑا اظہار جو اس دن ہوا اور کسی دن شاید نہیں، مجھے کم از کم مجھے نہیں محسوس ہوا. کیا بات ہے، کیا بات. آپ تو ہیں رحمت للعالمین. بے شک. اب آپ فاتح مکہ ہو کر کے داخل مکہ ہو رہے ہیں. آپ جس اونٹ پر بیٹھے ہیں، اس اونٹ کے اوپر آپ کے ساتھ کون ہے؟ ہم دیکھتے ہیں عموماً جب کوئی ہم نپولین بوناپارٹ کو لے لیں، ہم سکندر دی گریٹ کو لے لیں، یا ہم کسی بھی فاتح دنیا کو لے لیں، تو وہ آتا ہے تو وہ خون کی ندیاں بہاتا ہے، کھوپڑیوں کے پہاڑ بناتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا؟ اور نہ جانے کیا کیا کچھ کرتے ہیں. لیکن جب وہ داخل ہوتا ہے اپنے ساتھ لاؤ لشکر، اپنی پاور شو کا بھی مظاہرہ کیا جاتا ہے. اپنے قریبی دوست، احباب، بڑے بڑے سردار. نبی علیہ السلام جب مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اونٹ پر سر اقدس اس طرح جھکا ہوا ہے کہ کوہان یا وہ کجاوے کی لکڑی جو آقا علیہ السلام کے امام مبارکہ کو بار بار ٹکرا رہی ہے. آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے داخل ہو رہے ہیں، آنکھوں سے اشک جاری ہیں. ساتھ میں کون بیٹھا ہے؟ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا انس بن زید. کیا بات ہے، کیا بات. غلام کا بیٹا، کیا بات. اس کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے. کسی اپنے ابو بکر صدیق کو نہیں بٹھایا، کسی عمر فاروق کو نہیں بٹھایا، کسی بڑے سردار قریش کو نہیں بٹھایا، بٹھایا تھے غلام. بتایا کہ جب تم کسی مقام کو پہنچو تو پھر اپنے ساتھ انڈر پریویلیجڈ لوگوں کو ضرور ایسوسیٹ کرو، تاکہ ان کے اندر یہ احساس آئے کہ ہاں جی ہم جس عالیشان شخصیت کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کبھی کالے گورے اور گورے عربی عجمی میں کوئی فرق نہیں کیا. سبحان اللہ. ایک تو یہ بڑا واضح پیغام کیا پوری دنیا کو کہ جی دیکھیں آپ کی شخصیت کا معیار، آپ کے کردار کا معیار کتنا ہائی ہے. بے شک. سیکنڈلی یہ کہ جب داخل مکہ ہو رہے ہیں تو غیب ایک دم دور سے آوازیں آ رہی ہیں. صحابہ کرام نے تلواریں نیام سے نکال دی اور آوازیں لگ رہی ہیں کہ آج تو یوم
کیا کہتے ہیں انتقام ہے، یوم الملحمہ ہے. تو حضور نبی کریم علیہ السلام سنتے ہیں، دیکھتے ہیں صحابہ کی طرف، فرماتے ہیں تلواریں نیام میں واپس ڈال لو. آج یوم ملحمہ نہیں، انتقام کا دن نہیں، یوم مرحمہ ہے، آج رحم کا دن. پوچھتے ہیں کفار سے تم کیا سمجھتے ہو، کیا توقع کرتے ہو مجھ سے، کس سلوک کی تمہیں ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ تو کہتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک کریم خاندان سے سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ ایک کریم شخصیت ہیں اور ہمیں امید ہے آپ ہم پر کرم ہی کریں گے. اور جبکہ یہی کفار مکہ ہے کہ جس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزمرہ کے امور تھے ان میں مشکلات کا سلسلہ بڑھانے میں، اور ایسے ایسے ظلم مظالم ڈھائے کہ سارا بیک گراؤنڈ میں وہ بیک فلیش میں سب ریل چل رہی ہے کہ شیب ابی طالب 3 سال سوشل بائیکاٹ. اچھا اسی میں حضرت ابو طالب کا بھی وصال ہوتا ہے، اسی میں امی خدیجہ الکبریٰ بھی وصال کر جاتی ہیں، اور طائف کا وہ بازار بھی ہے کہ جب لہو لہان ہوتے ہیں، سر اقدس سے خون اقدس نکلتا ہے اور نارین باغ تک چلا جاتا ہے. اور اتنا ظلم کہ آپ کے غلاموں کو جب بلال حبشی کو اس پتھر پر لٹایا جاتا ہے کہ اگر اس کے اوپر وہ کارن ڈالتے تھے نا، وہ بھٹے کا دانہ، وہ پھول جاتا تھا، وہ پک جاتا تھا، آپ کی چربی پگھل جاتی تھی کمر کی، اور وہ کوئلے بجھ جاتے تھے. ایسا ظلم سارا حضور کی نگاہوں میں تھا، لیکن رحمت للعالمین کی شان کریمی دیکھیے کہ فرمایا جو آج اپنے گھروں کا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے امان ہے، جو حرم کعبہ کے اندر چلا جائے اسے امان ہے. ایسا تو دنیا دکھا نہیں سکتی، ایسی نظیر ایسی مثال کوئی دنیا دے نہیں سکتی. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم اس چیز کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. اچھا فتح مکہ جو کہ ظاہر ہے ایک ایسا واقعہ ہے اسلامی تاریخ کا کہ جس طرح آپ نے بیان کیا، یقیناً اس کو جتنا سنیں، جتنا جانیں، جتنا پھرکیں تو کوئی نہ کوئی نیا ایک میسج ہمیں ہمیشہ ملتا ہے وہاں سے. معافی کا اعلان کر دینا، پھر اس کے بعد مسکراہٹ، عاجزی، ان ساری جو سبق ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں یہاں سے. آج کے دور کو اگر ریلیٹ کیا جائے، ہم معاف کرنا نہیں جانتے، ہم برا سمجھتے ہیں، معافی مانگ لینا برا سمجھتے ہیں کہ میں شاید بہت چھوٹا ہو جاؤں گا. اس کے بعد غیبت رکھنا، کینہ رکھنا ایک دوسرے کے خلاف، ان چیزوں کو کس طرح بہتر کیا جائے؟ کیونکہ ایک مثالی واقعہ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دیکھتے تو ہر دن ہمیں ایک ایسا واقعہ ملتا ہے کہ اگر ہم اپنا لیں اس چیز کو تو زندگی روشن ہو جائے. ہم کیوں دور ہیں اس چیز سے؟ دیکھیں ہم دور اس لیے ہیں، مجھے اچھے سے یاد ہے اور اب میں نے باقاعدہ اس کو چیک کیا ہے، ہمارے جو نصاب ہے نا اسکولوں کا نصاب، میں اپنے سندھ بورڈ کی بات بتا رہا ہوں، اس میں اردو کی کتاب میں، اسلامیات کی کتاب میں اسباق تھے، چیپٹر سے. امی خدیجہ الکبریٰ کا سبق تھا، امی عائشہ صدیقہ کا سبق تھا، حضرت خالد بن ولید کا بھی سبق تھا، فتح مکہ کا سبق تھا، غزوہ خندق، غزوات جو بڑے مشہور ہیں ان کے سب اسباق موجود تھے. یوسف بن تاشفین میں نے پڑھا ہوا ہے، تاریخ ابن زیاد کا سبق ہم نے پڑھا ہوا ہے جو اب نہیں ہے. ویری سوری ٹو سے، اب وہ نصاب سے پتہ نہیں کیوں نکال دیے گئے، کس نے نکالے؟ ایک تو ہمارا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کے اوپر نظر کرے کہ انہوں نے ان چیزوں پہ نظر کیوں نہیں رکھی. ایسے موٹیویشنل اور ہمیں گروم کرنے والے ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ایسا خیال لانے والے کہ جس سے ان کے اندر ایک انسانیت اور ایک اسلام کی روحانیت پیدا ہوتی تھی، وہ ختم ہو گئے. میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. کوئی 6-7 سال پہلے سوشل میڈیا پر یہ آیا تھا، کافی وائرل ہوا تھا. تو یورپ کے کسی کنٹری میں ایک اسکول میں بچوں سے ٹیچر نے پوچھا بیٹا آپ کیا بنیں گے؟ اس نے کہا میں ایروناٹیکل انجینئر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا. تو ایک بچے نے کہا جی میں صحابی بنوں گا. ٹیچر کو سمجھ صحابی کیا بنوں گا بھائی؟ اس کے والدین کو بلوا لیا گیا دوسرے دن، بھائی یہ کیا کہتا ہے صحابی بنوں گا، واٹ از صحابی؟ میں کہا جی صحابی حضور نبی کریم علیہ السلام کے وہ کمپینینز ہیں جو انہوں نے اپنی زندگی ان کے اوپر قربان کر دی. میں روزانہ اس کو کبھی خالد بن ولید، کبھی میں ابو طلحہ انصاری، کبھی میں اس کو زبیر بن عوام، اور میں اس طرح صحابہ کرام کی جرأت، شجاعت کی داستانیں سناتی ہوں روز رات کو سونے سے پہلے. اب اس بچے کے اندر کیا پیدا ہو گیا؟ جرأت، شجاعت، عدالت اور دیانت، سب کچھ
پیدا ہوئے. ایک ایسا جی میں نے تو بڑا ہو کر کے یہی صحابی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ماؤں کی تربیت ہوتی ہے. بے شک بے شک. جب یہ تربیت ہم اپنے بچوں کو دیتے رہتے تو آج ہمارے بچوں کے اندر یہ پیدا ہوتی. بدقسمتی سے ہمارے بچوں میں کیا ہو گیا, میں تو ٹک ٹاکر بنوں گا, میں تو انسٹاگرام پہ اپنی ویڈیوز ڈالوں گا, میں تو اتنے ویوز لے لوں گا, اتنی سبسکرپشن لے لوں گا, ادھر سے میں کماؤں گا. ارے کمانے کے لیے حلال ذرائع اور بھی بہت سارے ہیں. انفارچونیٹلی ہم اس طرف آ نہیں رہے, جو چونکہ ہم بغض کو برا نہیں سمجھتے. آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے والد کے چہرے پہ نظر کی سبحان اللہ اور اس کے دل میں اپنے والد کے لیے دل میں بغض کینہ حسد نفرت نہیں تھی تو اس کی نگاہ ہٹنے سے پہلے, والد کے چہرے سے نگاہ ہٹنے سے پہلے اس بچے کی جو ہے نا مغفرت کر دی جاتی ہے, اس کے سارے گناہ. اب یہ بات ہم بتا ہی نہیں رہے, نہیں بتا رہے. صحیح بات. وجہ یہ ہے کہ بچہ سیکھ بھی نہیں رہا, سن بھی نہیں رہا, اس کے انٹرسٹ اب کچھ اور ہو گئے ہیں. ہمارے اسلام کے انٹرسٹ کچھ اور تھے, ہمیں بڑی پلاننگ کے ساتھ ان چیزوں سے دور کیا گیا ہے. اب ہمیں واپس جانا ہے. بالکل کرنا پڑے گا. وہ صاحب کیونکہ وقت تھوڑا سا ہمارے پاس کم ہے, آج ٹاپک بڑے زیادہ ہیں. اچھا 21واں رمضان المبارک, کل ہمارا شو نہیں ہے, ہم نے سوچا کہ ایک بہت بڑا میرے دل کے قریب بھی واقعہ, ہر مسلمان کے دل کے قریب ہستی ہیں, دنیا سے رحلت فرمائی, پردہ فرمایا, شیر خدا علی مرتضیٰ, کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے یہ ہستی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جس طرح عمر بھر نبھایا, ایک بچے کی حیثیت سے, پھر اس کے بعد نوجوان کی حیثیت سے, پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو علم کے شہر کے دروازے کا بھی لقب رکھتے ہیں, اور بھی بہت سارے القابات ہیں, شیر خدا ہیں. آپ کی ذات اقدس نے دنیا سے پردہ فرمایا. میں ذرا چاہوں گا کہ سیرت طیبہ پہ روشنی ڈالیں, کچھ ایسے انسیڈنٹس بھی ہمیں بیان کریں کہ جو آج کی نوجوان نسل ہے وہ انسپریشن حاصل کر سکے. آج کی نوجوان نسل کو مولا علی مشکل کشا, شیر خدا, حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کرم اللہ وجہ الکریم. آپ کا ایک لقب ہے کرم اللہ وجہ الکریم, ہم کہتے ہیں حضرت علی کرم. یہ کیا ہے؟ کرم اللہ, اللہ کی کرامت, آپ کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کی کرامت کا جو ہے نا اظہار ہوتا تھا. آپ کو لقب ملا تھا کہ آپ کو جو دیکھتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا کہ میں نے نبی سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اب بتائیں جس کے چہرے کو دیکھنا نبی فرماتے ہیں عبادت ہے, کیا بات. تو پھر صحابہ کرام تو وارے جائیں چھاور ہوتے تھے علی کے اوپر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پہلی ضربت 19 رمضان کو لگی, جو پہلا وار کیا تھا اس خبیث نے کوفہ کی مسجد میں, ہاں کوفہ کی مسجد میں, تو آپ نے جو ہے نا فرمایا تھا, دیکھو اللہ اکبر, فرمایا تھا اپنے صاحبزادگان اور اپنے ساتھیوں کو, دیکھو اس کو جب تم باندھو نا, اتنی زور سے نہ باندھنا کہ اس کے ہاتھوں پہ نشان پڑ جائیں, اپنے ہونے والے قاتل کو. ابھی وہ قاتل تھا نہیں نا. پھر فرمایا کہ اس کو بھی ایک ہی ضرب لگانا, اس نے ایک ہی ضرب مجھے لگائی ہے, اس سے زیادہ ناانصافی نہیں کرنا. اگر میں بچ گیا تو سبحان اللہ, اس کا پھر ہم دیکھیں گے کیا کریں گے, اور اگر میں شہید ہو گیا تو دیکھو اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا, اور وہی کرنا جو شریعت مصطفیٰ علیہ السلام کا حکم ہے. نمبر 2, آپ نے ایک جملہ بڑا تاریخی فرمایا, خفت برب الکعبہ, علی آج کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. انہوں نے پہلے پوچھا مجھ پر اٹیک کس نے کیا ہے, بتایا کہ جی یہ فلانا مجوسی ہے. شکر ادا کیا, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی مسلمان نے مجھ پر اٹیک نہیں کیا, کہ میری وجہ سے کوئی مسلمان نہیں مارا جائے. اللہ اکبر, اللہ. اتنی اللہ تعالیٰ سے اور رسول خدا علیہ السلام کی امت سے محبت. تو یہ آپ نے جو کام کیا, یہ بتلا دیا کہ اپنے نفس کی خاطر تو میں نے غصہ کیا ہی نہیں. میں وہ ہوں کو جس کو اللہ عز و جل کے حبیب, پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والے دن فرمایا تھا 8 ہجری کو کہ علی کدھر ہے, علی کدھر ہے. بے شک میں صبح میں اس کو علم دوں گا جو جا کر کے خیبر کو فتح کر لے گا. کئی دن ہو گئے تھے, فتح ہی نہیں ہو گئے دے رہا تھا, وہ اپنے خیموں اپنے قلعوں میں تھے. خیر جی, آپ کی آنکھوں میں درد تھا, آشوب چشم تھا, آپ کو بلوایا علی آؤ, آئے. حالانکہ صحابہ پنجوں پہ کھڑے ہو رہے تھے کہ ہمیں علم ملے, ہمیں یہ سعادت ملے, لیکن علی کو بلایا گیا, اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, آپ وہاں پہنچے علم لے کر کے, ایک آدمی علم ہے, الٹے ہاتھ سے ہم نے یوں خیبر کا دروازہ پکڑا ہے, اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا ایک ہاتھ سے, جس کو 40 لوگ مل کے ہلا نہیں سکتے تھے. تو یہ حیدر کرار کی کیا تھی ایمانی قوت تھی, وہ کیوں تھی, ان کا بلائنڈ فیتھ تھا نبی کریم علیہ السلام پر کہ مجھے دیا ہے تو ایویں ہی نہیں دیا, پیچھے ان کی فورس آنی ہے, نام علی کا ہو جانا ہے. تو یہ جو یقین تھا نا, ایمان اسی کو کہتے ہیں. آج ہمیں ان کو پڑھنا ہے, ان کو اسٹڈی کرنا ہے, اور ان کو اسٹڈی کر کے آگے اپنے بچوں کو, اپنی یوتھ کو بتانا ہے کہ یار ہم کون ہیں. ہمیں بکری کی کھال بنا دیا کہ ارے ہم تو شیر ہیں, ہم فاتح ہیں.
طارق بن زیاد نے کیا کیا تھا، 40 جو تھے وہ 40 صرف ان کے پاس 4000 کی فوج تھی، ان کی چند کشتیاں تھیں. انہوں نے کہا کہ یار یہ 1.5 لاکھ کی فوج ہے آگے، کیا کرنا ہے؟ مشورہ کرتے تھے. کہا بھائی ہمارے تو دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، جیت گئے تو غازی، ہار گئے تو شہید. کیا بات، ہمارے پاس تیسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں. کہا تو بس تو پھر ٹھیک ہے، کسی کے دل میں خوف آئے بھاگنے کا، کشتیاں جلا دو. لوگوں نے انہوں نے دیکھا جب نصرانیوں نے یار یہ کشتیاں جلا رہے ہیں، آر دے کریزی اور واٹ؟ تو انہوں نے جو ہے نا وہ آدھی فوج تو 1.5 لاکھ میں 70-80 ہزار ویسے ہی بھاگ گئے، باقی کو ان 4000 نے یا تو جہنم واصل کیا یا ان کو قید کر دیا، اور پورا پھر یورپ میں اسلام پھیل گیا. یہ کیا تھا؟ یہ جرات. بے شک بے شک. عمل پہ کیا کہتے ہیں وہ اقبال نے کہا نا، عمل پہ ہم جی مجھے بھی یاد نہیں، شعر جو ہے نا یہ فرمایا جہاد زندگانی میں ہے یقین محکم، عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیر. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بہت خوبصورت. اچھا وقت کم ہے، ایک اور ٹاپک ہے کہ آج دوسرے عشرے کی مغفرت کا جو عشرہ تھا وہ مکمل ہونے جا رہا ہے. اللہ پاک نے اپنے تجلیات کے دروازے بھی کھول رکھے ہیں. ایک اور بہت بابرکت عشرے میں ہم داخل ہو رہے ہیں جس میں طاق رات کو بھی تلاش کرنے کا حکم ہے. پھر اس کے بعد آج سے اعتکاف کی جو کیفیت ہے وہ بھی اپنا لیں گے لوگ امت مسلمہ. ذرا اس پہ بھی کوئی اتنی روشنی ڈالیے گا. اور پھر کیونکہ ظاہر وقت کم ہے، ہم آج دیکھتے ہیں کہ آج کل کے موجودہ ٹرینڈ میں کچھ ایسے لوگ، ایسے ایکس فیکٹرز بھی بہت زیادہ ہمیں واضح دکھائی دیتے ہیں جو کہ جو تعلیمات اسلام ہیں اس کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج بھی کر رہے ہیں. ان لوگوں سے کس طرح دور رہا جائے، صحیح اور غلط کا دور حاضر میں، کیونکہ ظاہر فتنے بہت سارے ہیں، اور فتنوں سے کس طرح بچا جائے، اس پر بھی روشنی ڈالیے. دیکھیں اللہ عز و جل نے جو ماہ رمضان دیا نا، یہ تو ایسا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک واضح ثبوت دیا کہ میں مسلمانوں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں. پہلا عشرہ رحمت، پھر اس کے بعد بڑھا دیا مغفرت، رحمت سے زیادہ بڑھا دیا مغفرت، اور پھر ریٹ مزید بڑھا دیا جہنم سے آگ سے. بالکل اس میں طاق راتیں رکھ دیں. بھئی یہ کیا ہے؟ اس میں شب قدر ہے. سبحان اللہ. یعنی اعتکاف، ایک دن کا اعتکاف. نبی نے فرمایا ایک دن کا جو اعتکاف کرتا ہے نا وہ جہنم سے 3 خندقیں دور ہو جاتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ خندق کیا ہے؟ فرمایا ایک خندق کی چوڑائی مشرق سے لے کے مغرب تک ہے. اللہ اکبر. اب مشرق سے مغرب تک پہنچ ہی نہیں سکتے. فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف آپ کو اتنی بڑی بڑی چوڑی چوڑی 3 خندقیں جہنم سے دور کر دے گا. کیا بات ہے، کیا بات. تو جو 10 دن کا اعتکاف کرے وہ تو جہنم سے دور. دوسرا اعتکاف والا تو جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے نا، جیسے آج 20 تاریخ ہے، آج عصر کے بعد بیٹھ جائیں گے مسجد میں، اس سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے نیت کر لی جائے گی کہ جی ہم جو ہے نا ہم اعتکاف میں آ گئے. مطلب ہے کہ یا اللہ ہم نے بستر لگا دیے، اب جب تک تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا ہم یہاں سے اٹھنا نہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب تو غنی کے در پر بستر لگا دیے والی بات ہے. تو یہ اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے. لوگ یہ چیزیں گیجٹ وغیرہ موبائل یہ چیزیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. بہتر ہے کہ یہ گھر پہ رکھائیں، عبادت کے لیے عبادت کریں، اللہ کے پاس رجوع کرنے آئے ہیں. بس مقصد یہی ہے کہ اللہ سے قربت ہو جائے. قربت ہوگی تو محبت بھی ہوگی. کوئی ایسی چیز ایلیمنٹ نہ ہو جو ہمیں دور لے جائے. ہاں، مسجد کا تقدس کا خیال کریں اور اپنے گھر والوں کے لیے، مرحومین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ناؤ یور نیکسٹ کوسچن کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے دین اور ایمان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، اور ان کا کوئی تعلق میری نظر میں نہیں ہے دین سے. کیونکہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو چاہتے نہیں کہ دین اس طرح اسلام جو ہے وہ بدقسمتی سے وہ ہمارا حال وہ ہو گیا. کہتے ہیں نا نیم ملا خطرہ ایمان، نیم حکیم خطرہ جان تو نیم ملا خطرہ ایمان. بدقسمتی سے کچھ ایسے لوگ آج ہمارے دین کے ٹھیکیدار یا دعوے دار بن گئے جو دین سکھا رہے ہیں، جو علماء نہیں ہیں. بدقسمتی سے 2-4 کتابیں پڑھ کے، 4-6 حدیثیں عربی میں پڑھ کے، کیپ لگا کے اور پتہ نہیں عجیب عجیب وضاحت اختیار کر کے لوگوں کو انہوں نے کر دیا ہے کنفیوز. صحیح. اچھا یہ جو جعلی عاملین یا پروفیسر یا جو اس قسم کے لوگ ہیں نا، یہ آج کے نہیں ہیں، پرانے ہیں. لیکن اب زیادہ لوگ اویئرنیس آ گئی ہے، سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ ہے، جس کو دیکھتا ہے یوٹیوب کھولتا ہے کوئی نہ کوئی بابا پکڑ لیتا ہے. جب اللہ سے دور ہو جائے گا نا بندہ، پھر وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی جو ہے نا پھر وہ تلاش کرے گا. بہت خوبصورت بات کی آپ نے یہ. آپ کو یہ کیوں یقین نہیں ہے کہ ہماری ہر چیز، ہر دعا اللہ سنتا ہے؟ بے شک. وہ ہمارے دلوں میں آنے والے حالات سے بھی آگاہ ہے، باخبر ہے، ہمارے وسوسے اور خیالات سے بھی آگاہ ہے. ہر چیز سے وہ آگاہ ہے. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور سے مدد
اور استعانت طلب کریں. استغفر اللہ. یہ بہت بری بات ہے, ایمان کے لیے خطرہ ہے. ایسے لوگوں سے دور رہیں, اور جہاں کہیں ایسے لوگوں کو دیکھیں تو صاحب علم حضرات علماء کے پاس جائیں, ان کو بتائیں یہ ایسے لوگ ہمارے ایمان خراب کر رہے ہیں, ان کے بارے میں بتائیں. اب میں علماء کرام سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا, مذہبی جو ہمارے اسکالرز ہوتے ہیں ان سے, کہ خدا کے لیے آپ لوگ بھی آواز بلند ان کے خلاف بات کریں, اور ان کو بالکل ان کی سرکوبی کے لیے علماء یعنی علم کا شعور دے لوگوں کو, اویئرنیس دینے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ان کی جو دکانیں وہ ختم, ان کی دکانیں ختم. مفتی صاحب میں ایک کوئکلی, ہمارے پاس آخری کچھ لمحات ہیں. لیلۃ القدر چونکہ ایک بہت بڑی رات ہے, جس نے اپنا لیا, جس کو مل گئی, میرے خیال سے اس کو وہ اس کی تو بیڑا پار ہو گیا. بالکل. بے شک. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ عشرہ شروع ہو رہا ہے, 5 تاکراتیں ہمارے پاس, عبادت کس طرح کی جائیں, کیا سلسلہ؟ لیلۃ القدر کسی بزرگ سے پوچھا تھا لیلۃ القدر کون سی رات ہے, فرمایا کہ بیٹا جس رات کی تو قدر کر لے وہی لیلۃ القدر. اللہ اکبر. اللہ ہم اگر قدر یعنی ہم 365 دن بھی اگر ڈھونڈتے رہیں تو اللہ میں عطا کر دے گا. بالکل بالکل عطا کر دے گا. بعض علماء کا تو یہی ماننا ہے, محققین کا, کہ یہ سارا سال گھومتی رہتی ہے. سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ فرمایا میں نے پہلے عشرے کا کیا, دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا, مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی, مجھے بتایا کہ یہ تیسرے عشرے میں. تو اے لوگوں تم بھی اس کو طاق راتوں میں اور شارٹ کر دیا, 21 23 25 27 29 اور نمبرز پہ ڈال دیا, اور نمبر پہ اس کو ڈال دیا. تھرڈلی یہ بتایا کہ میں تمہیں بتانے آ رہا تھا, لیکن میرے حجرے کے باہر 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے, بلند آواز سے وہ لوگ جو ہے نا کوارلنگ کر رہے تھے. تو میں ان کو صلح صفائی کرانے میں گیا تو اللہ نے میرے ذہن سے اس کا تعین اٹھا دیا. پتہ چلا لڑائی جھگڑا فضول بحث کتنے نقصان دہ ہے, کہ ہمیں نبی کریم علیہ السلام بتانے لگے تھے کہ کون سی رات شب قدر ہے, وہ اس سے ہٹا دیا گیا, محو کر دیا گیا. تو مطلب یہ کہ وہ رات ہے کہ جس رات میں فرشتے آسمان دنیا سے زمین پر تشریف لاتے ہیں, اور جو لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان سے باقاعدہ مصافحہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور جب مصافحہ جس سے کر لیں, روح الامین خود جبریل امین آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر جس مسلمان سے وہ مصافحہ کرتے ہیں تو مطلب اس کو شب قدر حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. اور 84 برس اور 3 ماہ یا 83 برس 4 ماہ کم و بیش جو ہے نا اس ایک رات کی عبادت کا ثواب ہے. اللہ کرے ہمیں یہ شعور حاصل ہو جائے, آگئی آ جائے کہ ہم اس رات میں بجائے اپنی رات کو کالی کرنے کے اللہ کے حضور سر سجود ہو جائیں, قرآن کی تلاوت کریں, استغفار کریں, درود و سلام پڑھیں, اور اللہ سے اس کی رحمت طلب کریں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ایک آخری کوئکلی سوال, کیونکہ تیسرا عشرے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں, اعتکاف پہ بھی آپ نے روشنی ڈالی, لیلۃ القدر پہ بھی ڈالی. چونکہ ظاہر ہے تیسرا عشرہ جہنم سے دور لے جاتا ہے, آپ نے وہ بھی بڑی خوبصورتی سے بیان کیا. جو ہم اس ایک مہینے میں رمضان المبارک کے جس طرح کی عبادات کا سلسلہ جاری کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ ایک اچھا مسلمان بن کے دکھایا جائے, پرہیز بھی کی جائے, گناہوں سے دور جایا جائے, باقی کے 11 مہینے بھی تو اتنے ہی خوبصورت ہے نا, ہر مہینے کی اپنی افادیت. ہم رمضان المبارک والا جو ہمارا رویہ ہے باقی ماہ میں کیوں نہیں؟ میری مسجد میں سب سے دیر سے جمعہ ہوتا ہے 3:30 بجے کے قریب, ٹھیک ہے نا. تو جمعہ نماز پڑھا کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں باہر جانے کے لیے, تو آپ یقین جانے اتنا رش ہوتا ہے, اتنا رش ہوتا ہے جمعہ میں, رمضان کے جمعہ میں, اور خوشی ہوتی ہے. تو ایک بندے نے مجھے کہا, اس کی حسرت پہ مجھے خوشی ہوئی, میں نے کہا اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا بھائی. کہتا ہے کاش سارا سال کے جمعوں میں اور ہر نماز میں کاش ایسا رش ہو. خوبصورت خواہش ہے یہ. میں نے کہا یار تمہیں اس کا ثواب مل گیا انشاءاللہ, کیونکہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ہم چونکہ شیطان بھی ایک تو بند ہوتا ہے, اور وہ آسانی کے ساتھ ہم مائل بکرم ہو جاتے ہیں, اور جمعہ اور عام نمازوں میں بھی ہوتے ہیں. لیکن پھر جب ہمارا نفس امارہ کا جو گائیڈ ہوتا ہے, شیطان جب فارغ ہو کر آتا ہے, آزاد ہو کر آتا ہے, تو وہ جو سال بھر کی اور مہینے بھر کی جو ہم نے عبادت کی بھی ہوتی ہے, اسے وہ ایک ہی رات میں, جو آخری رات جسے ہم عید کی رات کہتے ہیں, لیلۃ الجائزہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا ہوتا ہے نا, اس ایک رات میں ان کی سارے کی تعداد کے برابر اس ایک رات میں اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے لوگوں کو. لیکن اسی رات میں ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں, اور ہم اس کو ضائع کر کے بازاروں میں شاپنگ پہ نکل جاتے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں میں ہم نکل کر اپنا وہ قیمتی وقت, قیمتی رات ضائع کر دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم کافی افسوس مر سکتے ہیں, کیونکہ رمضان آئے گا پھر ہمارا نہیں پتا ہم اگلے سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بالکل صحیح. تو اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا تقدس, اس کا احترام اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جب تک زندہ رہیں. مجھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حسرت یاد آ گئی. وہ فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں انتہائی طویل عمر پاؤں,
انتہائی ذوف کا بڑھاپا پاؤں، جی، سخت گرمی کے دن پاؤں اور ماہ رمضان ہو، اللہ اور جب میں رمضان کے روزے رکھوں اور جب میری زبان سوکھ جائے پیاس سے اس کا لطف اٹھاؤں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ جب یہ اس طرح کی باتیں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو یقیناً رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہ اتنی خوبصورت کیفیات ہیں کہ میرا خیال سے اس طرف جتنا رجوع کیا جائے اتنا کم ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ اٹس آلویز پلیجر ہیونگ یو۔ بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، روشنی ڈالتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جی سید شہریار داؤد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہت خوبصورت انداز بیاں ہیں، اور کوشش بھی کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے آسانیاں پیدا کرنا اپنے لیے بھی اوروں کے لیے بھی ایک اتنی خوبصورت بات ہے کہ جو ہمارے آقا کائنات، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی مشکلات کے باوجود آسانیاں پیدا کی ہمارے لیے، امت جو آنے والی تھی ان کے لیے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی امت ہونے کی حیثیت سے اس چیز کو مزید بہتر بنائیں، تاکہ ان کی جو خوشی ہے اسے حاصل کیا جا سکے، ان کی رضا کو حاصل کیا جا سکے۔ بہرحال جی، یہ مہینہ بہت خوبصورت ماہ ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، تو کوشش کریں اپنا لیں، اور پھر اب جو تاکراتوں کا سلسلہ ہے یقیناً اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا ایک بہت خوبصورت جو کیفیت ہے وہ آنے والی ہے۔ آن دیٹ نوٹ جی، ہمیں دیجیے اجازت۔ کیپ واچنگ 8 at 8۔